अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? हम उम्मीद करते हैं कि खैरियत से होंगे। और कैसे गुजरा है आपका दिन? हमारी ख्वाहिश है कि आपका दिन खुशगवार गुजरे और हम आपके लिए हमेशा की तरह लेकर आए हैं सिलसिलेवार नावल तेरा फंसू हुई मेरा जुनून ठहरा, एपिसोड 12, जिसको आपके लिए तहरीर करी है आयत नूर। तो फिर देर नहीं करते चलते हैं नावल की तरफ, मगर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, आइकन बटन दबाइए ताकि हमारी कोई भी एपिसोड आप मिस ना कर सकें। तो चलते हैं नावल की तरफ। सहपैर ढल रही थी जब अजीम, तलहा और रूहान के हमरा मेजर उबैदुल्ला के अपार्टमेंट में दाखिल हुआ। अंदर दाखिल होते ही सिटिंग एरिया में मौजूद तारिक और मेजर उबैदुल्ला से उसका सामना हुआ था। क्या हुआ सर, एक ही दिन में दूसरी बार मीटिंग? कोई इन्फॉर्मेशन मिली है क्या? तलहा ने सवालिया निगाहों से मेजर उबैदुल्ला की जानिब देखा। आई डोंट नो, क्योंकि ये मीटिंग मैंने नहीं बल्कि तारिक ने बुलवाई है। उसे कुछ ज़रूरी बात करनी है शायद। मेजर उबैदुल्ला ने कंधे उचकाते हुए तारिक की जानिब इशारा किया। सबकी तवज्जो तारिक की जानिब मबसूल हुई। तारिक ने एक गहरी सांस ली और अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। आई एम सॉरी गाइस कि इतने शॉर्ट नोटिस पर आप सबको यहाँ बुलवाना पड़ा। असल में सुबह की मीटिंग के बाद जब मैं अपने फ्लैट में वापस गया तो अचानक मुझे याद आया कि गुमशुदगी से 2 दिन कबल साहिल ने मुझसे 2 कोड वर्ड्स का जिक्र किया था जिन्हें वो डिकोड करने की कोशिश कर रहा था। तारिक बात करते हुए सांस लेने को रुका। उसकी बात पर एक पल को अजीम के चेहरे का रंग बदला था, जिसे अगले ही लम्हे वो बड़ी महारत से छुपा गया। अलबत्ता उसकी कैफियत तारिक की नज़र से पोशीदा नहीं रही थी। कैसे कोड वर्ड्स? मेजर उबैदुल्ला चौंके। तलहा और रूहान भी टेक छोड़ते आगे को हुए। दरअसल जिस दिन साहिल शॉपिंग मॉल में शुएब करमानी और संजय वर्मा का पीछा कर रहा था, उस दिन उसने उन दोनों की चंद बातें सुनी थीं। वो लोग कोड वर्ड्स में अपने मिशन के मुतालिक कुछ बात कर रहे थे। साहिल शायद कुछ और भी मालूम कर लेता, लेकिन बदकिस्मती से शुएब करमानी को किसी ने साहिल की मौजूदगी के बारे में इन्फॉर्म कर दिया और साहिल को वहाँ से गायब होना पड़ा। खैर, बात बहुत लंबी हो रही है, इससे मुद्दे की तरफ आता हूँ। साहिल ने मुझसे उन 2 कोड वर्ड्स के मुतालिक बात की थी और गुमशुदगी से कबल भी शायद वो उन्हीं वर्ड्स को डिकोड करने की कोशिश कर रहा था। अब ये तो मालूम नहीं कि साहिल कामयाब हुआ या नहीं, लेकिन मैंने उन वर्ड्स में से एक को डिकोड कर लिया है। तारिक ने बात मुकम्मल करते हुए बड़े गौर से अजीम की तरफ देखा। अजीम जुज़बुज़ हुआ था। उसकी गैर आरामदी तक कैफियत महसूस करके तारिक के लबों पर हल्की सी सहजा या मुस्कुराहट बिखरी, लेकिन वो पल में मुस्कुराहट छुपा गया। व्हाट? ये तो बहुत अच्छी बात है तारिक, इसका मतलब हम लोग कामयाबी के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। क्या वर्ड्स बताए थे साहिल ने, और डिकोड करने के बाद क्या पता चला? मेजर उबैदुल्ला की आंखों में चमक थी। तलहा और रूहान की भी तकरीबन यही कैफियत थी। सर, पहला लफ्ज़ जो साहिल ने बताया उसके तमाम हरूफ को हरूफ तहज्जी की नंबरिंग के मुताबिक लिखने के बाद जब डिकोड किया तो वो एक मखसूस तारीख बन रही है, और वो तारीख है 23 मार्च 2020। मतलब शुएब करमानी राग के साथ मिलकर जो भी मंसूबा बना रहा है, वो लोग इस मंसूबे को 30 मार्च को ही बाय तकमील तक पहुंचाने वाले हैं। आज 18 मार्च है और उनके नापाक इरादों को मुकम्मल होने से रोकने के लिए हमारे पास फ़कत 5 दिन हैं। तारिक की निगाहें एक बार फिर अजीम पर थीं, जिसने लब भेज रखे थे। शायद वो ये तवक्को नहीं कर रहा था कि तारिक शुएब करमानी के मिशन से मुतालिक जान जाएगा। लेकिन तुम इतने पूरी यकीन कैसे हो कि उत्पा लफ्ज़ का मतलब 23 मार्च ही है? इसका कुछ और भी तो मतलब हो सकता है ना? अजीम ने नुक्ता उठाया था। वो इस बात से बेखबर था कि हर बड़ाहट के आलम में वो एक गलती कर चुका है। वेट अ मिनट अजीम, मैंने तो इन वर्ड्स का जिक्र ही नहीं किया जिन्हें मैं डिकोड करने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर तुम्हें कैसे पता कि मैंने लफ्ज़ उत्पा की बात की है? तारिक ने पल में अजीम की बात को पकड़ा था। अजीम एक लम्हे के लिए गड़बड़ाया। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम ही टीम में शामिल हो? मैं भी टीम मेंबर हूँ, और जिस दिन मैं साहिर सर के पीछे शॉपिंग मॉल तक गया तब वहाँ से वापसी पर साहिर सर ने मुझे भी इन कोड वर्ड्स के बारे में बताया था। अजीम ने फ़ौरन बात संभाली। तो तुमने सुबह इस बात का जिक्र क्यों नहीं किया? तारिक का लहजा सख्त था। क्या मतलब है तुम्हारा? भूल गया था मैं? साहिर सर की गुमशुदगी ने वैसे ही दिमाग ख़राब कर रखा है, और तुम इतना रूठ क्यों हो रहे हो मुझसे? अजीम भड़क उठा था।
काम डाउन बोथ ऑफ यू। ये क्या तरीका है बात करने का? इस वक्त एक अहम मसला डिस्कस कर रहे हैं हम, लिहाजा इस पर गौर फरमाए तो बेहतर है। मेजर उबैदुल्ला ने खुश्क लहजे में उन्हें टोकते हुए वार्निंग दी थी। अजीम ने सर झटका। तारिक ने आंखों में चमक लिए उसका ये अंदाज देखा। तारिक, आप कुछ कह रहे थे? मेजर उबैदुल्ला ने तारिक को बात जारी रखने का इशारा किया। जी सर। साहिल ने जिन 2 कोड वर्ड्स का जिक्र किया वो उत्बा और लारा थे। उत्बा को तो मैं डी कोड कर चुका हूँ, लेकिन लफ्ज़ लारा डी कोड करना बाकी है। तारिक ने अगला पता फेंका। इस बार अजीम के लबों पर मध्यम सी मुस्कुराहट झलक दिखाकर गायब हुई थी। उसे खुशी हुई थी कि तारिक शुएब करमानी के मुकम्मल प्लान से वाकिफ़ नहीं हुआ अब तक। 23 मार्च के हवाले से वो लोग कुछ प्लान कर रहे हैं। 30 मार्च वो तारीख जब करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई। पाकिस्तान की तारीख का यादगार दिन, और हमारे यादगार दिन को ही वो लोग बदतरीन बनाना चाहते हैं शायद। लेकिन उनकी प्लानिंग क्या है? क्या करने वाले हैं वो लोग इस मखसूस तारीख को? मेजर उबैदुल्ला किसी सोच में डूबे बड़बड़ाए थे। शायद ब्लास्ट या फिर ब्लास्ट। तारिक का लहजा इत्मीनान भरा था। उन सब ने चौंक कर तारिक की जानिब देखा। तुम ये कैसे कह सकते हो? रोहान ने सवाल किया। मैंने उत्बा लफ्ज़ को गूगल पर सर्च किया तो मालूम हुआ ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है मज़ार। जब कोई अजीम शख्सियत वफ़ात पा जाए तो उसकी याद में मज़ार बनाया जाता है। मतलब उत्बा मज़ार और पाकिस्तान का आपस में कनेक्शन है। उन लोगों ने पाकिस्तान को उत्बा यानी मज़ार का नाम दिया, जिसका एक ही मतलब है कि 23 मार्च को पाकिस्तान में अमवात होने वाली हैं। इस मंसूबे के लिए पाकिस्तान की तारीख का यादगार दिन मुंतखब किया गया। शायद इससे कि जो कुछ 23 मार्च को होने वाला है, शायद वो भी पाकिस्तान की तारीख कभी भूल नहीं पाएगी। 23 मार्च को किस हवाले से यादगार बनाने वाले हैं वो लोग? लोगों की अमवात से। और ज़्यादा से ज़्यादा अमवात कैसे होंगी? ऑफ कोर्स ब्लास्ट से। तारिक ने अपनी बात की वजाहत की थी। माय गॉड, मतलब उनका टारगेट कोई एक इंसान या कोई एक जगह नहीं बल्कि मुख्तलिफ जगह हैं। मेजर उबैदुल्ला बात की तह तक पहुँचे थे। एग्जैक्टली। और जिन जगहों पर उन्होंने ब्लास्ट प्लान किए, शायद उनका इल्म हमें तब होगा जब हम दूसरे कोड वर्ड को डी कोड करेंगे। तारिक का इत्मीनान बदस्तूर कायम था। लेकिन सर, अब उन कोड वर्ड्स को हल करने का फ़ायदा? सरासर वक्त का ज़िया है ये, क्योंकि तारीख के मुताबिक उन लोगों की मतलूबा तारीख में 5 दिन बाकी हैं। फ़कत 5 दिन। इन 5 दिनों में हम लोग क्या कर लेंगे? हमें अब तक उनकी पूरी प्लानिंग तक नहीं मालूम। इसके बाद उनके मिशन को नाकाम बनाने के लिए कोई लाए अमल तय करना, स्ट्रैटेजी बनाना, उस पर अमल करना, एक नई टीम तश्कील देना, वो भी इस सूरत में जब हमारे टीम हेड सर साहिल का ही कोई पता नहीं है। मुझे नहीं लगता कि हम साहिल सर के बगैर राह के इस मिशन को नाकाम बना पाएंगे। ISI का एक अहम रुकन लापता है। आई थिंक हमें पहले उन्हें तलाश करना चाहिए। अजीम ने फिर से एतराज़ उठाया था। साहिल की तलाश जारी है, हमें भी उसकी फ़िक्र है, लेकिन एक इंसान के लिए हम कई जानों को दांव पर नहीं लगा सकते। इस वक्त हमारा वतन ख़तरे में है, मुल्क के बाशिंदों की जानें ख़तरे में हैं। हमारा फ़र्ज़ बनता है उनकी हिफाजत करना। तारिक ने फ़ौरन एतराज़ रद्द किया। लेकिन फिर भी क्या ये 5 दिन काफ़ी है इस मिशन के लिए? हमें अब तक ये इल्म नहीं है कि वो लोग कितनी और किन जगहों पर ब्लास्ट करने वाले हैं। अगर इल्म हो भी जाए तो क्या तुम अकेले सब कुछ हैंडल कर लोगे? इस वक्त हमें एक हेड की ज़रूरत है तारिक, जो हमारे पास नहीं है। बग़ैर किसी प्लानिंग के हम कैसे उन लोगों का मुकाबला करेंगे? अजीम मुसलसल बहस पर आमादा था। तुम टीम को इतना डिग्रेड क्यों कर रहे हो अजीम? साहिल नहीं है तो क्या हम लाखों जाने ज़ाया होने दें? यहाँ तक आ गए हैं तो आगे जाने का हौसला भी खुदा देगा। और तुम ऐसी कम हिम्मती वाली बातें क्यों कर रहे हो? सिर्फ यही नहीं बल्कि सबकी हिम्मत भी तोड़ने की कोशिश कर रहे हो। तुम शायद भूल रहे हो कि तुम एक ISI एजेंट हो, जिसके दिल से सब डर और खौफ निकाल कर फेंक दिए जाते हैं, जिनकी हिम्मत की एक दुनिया मुतारफ़ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम खुद ही इस मिशन पर काम नहीं करना चाहते, या शायद तुम्हारी भी यही ख्वाहिश है कि राह अपने घटिया इरादों में कामयाब हो जाए? तारिक ने बात के अख्तिताम में तंज़िया लहजा इख्तियार किया। जवाबन नज़ीम ने तैश भरी निगाहों से तारिक को घूरा। तुम अपनी बकवास बंद रखो, समझे? अगर मुझे राह का साथ देना होता तो ISI में शमूलियत इख्तियार ना करता। मैं कम हिम्मत नहीं, हकीकत पसंद हूँ। जिस काम को तुम इतना आसान समझे हो वो हलवा हरगिज़ नहीं है।
عظیم بغیر کوئی لحاظ کیے پھٹ پڑا تھا۔ طلحہ اور روحان حیرت سے ان دونوں کو جھگڑتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ سچی بات کڑوی تو لگتی ہی ہے، تمہارے انداز سے مجھے لگ رہا ہے کہ شاید تم ہی وہ غدار تھے جس کا ذکر ساحل نے کیا تھا۔ یوں ہی تو شعیب کرمانی کو ہماری ہر پلاننگ کا علم نہیں ہو جاتا تھا، طارق نے بظاہر غصے کے عالم میں کہتے ہوئے شطرنج کی اگلی چال چلی تھی۔ اور یہی بات اگر میں تمہارے حوالے سے کہوں تو ساحل سر کو اگر کسی پر شک تھا تو وہ تم تھے طارق، کیونکہ اپنے شاپنگ مال میں ہونے کی خبر انہوں نے سب سے پہلے تمہیں دی تھی جو شعیب کرمانی تک پہنچی۔ عظیم ہار ماننے کو قطعاً تیار نہیں تھا۔ میجر عبید اللہ کے سامنے تو ہرگز نہیں۔ تبھی ان سب کا دھیان بھٹکانے کو یہ ڈرامہ کر رہا تھا۔ تم اپنی حد میں رہو عظیم، میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ تم۔ طارق سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ کچھ کہہ رہا تھا جب میجر عبید اللہ نے ان دونوں کو چپ کروایا۔ انف گائز، یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے آپ دونوں نے؟ ایک ٹیم میں ہو کر آپ دونوں آپس میں ہی جھگڑ رہے ہیں۔ اس وقت اور مسائل کم ہیں جو ایک نیا شورشر چھوڑ دیا ہے۔ کون غدار ہے کون نہیں، اس بات کو چھوڑ کر اس وقت یہ سوچے کہ ہم راہ کے مشن کو ناکام کیسے بنائیں۔ بے شک دن کم ہے ہمارے پاس، لیکن ہم یوں ہمت ہار کر راہ کو جیتنے کا موقع نہیں دے سکتے۔ ہمیں اپنی طرف سے پوری کوشش کرنی ہے، باقی کامیابی یا ناکامی جیسے سب معاملات اللہ پر چھوڑ دیں۔ میجر عبید اللہ کا لہجہ سخت تھا۔ عظیم ایک طرف نگاہ طارق پر ڈالتا کھڑکی میں جا کھڑا ہوا۔ اس کا ذہن تیزی سے آگے کا لائحہ عمل طے کر رہا تھا۔ پلاننگ کے مطابق شعیب کرمانی یقیناً اب تک ساحر کو ختم کر چکا ہوگا۔ ساحر کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں تھا، لیکن اب طارق کی ذہانت اس کے آڑے آ رہی تھی۔ اگر طارق دوسرے کوڈ ورڈ کو حل کرنے میں کامیاب ہو گیا تو یقیناً طارق ISI کی نظر میں بلند مقام حاصل کر لیتا، اور کچھ بعید بھی نہ تھا کہ اسے ساحر کی جگہ ان کی ٹیم کا ہیڈ بنا دیا جاتا اور عظیم کی ساری محنت پر پانی پھر جاتا۔ ISI میں اونچا عہدہ حاصل کرنے کے لیے ہی تو اسے یہ کھیلا جایا تھا، پھر ہار کیسے مان لیتا؟ اس کا مقصد تو پورا ہو چکا تھا، ساحل مر چکا تھا، اس کی جگہ خالی ہو چکی تھی۔ پھر اب شعیب کرمانی کا مشن پورا ہو یا نہ ہو اس سے اسے کیا مطلب؟ اور اگر وہ اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر شعیب کرمانی اور راہ کے اس مشترکہ مشن کو ناکام بنا دے تو ایک طرف ISI میں ساحر کی جگہ ملنے کا چانس تھا، تو دوسری طرف شعیب کرمانی کے خاتمے کے ساتھ اس کے خلاف ساحر کو مروانے کے حوالے سے جو بھی ثبوت تھے وہ بھی ختم ہو جاتے، کیونکہ آج نہیں تو کل شعیب کرمانی یقیناً اس بات کی تہہ تک پہنچ جاتا کہ ساحر کو مروانے والا کون تھا۔ ایسے میں شعیب کرمانی اس کے لیے خطرہ بن سکتا تھا، لہٰذا بےغتی سے دو شکار کرنے کا وقت آ گیا تھا۔ ISI کی نظر میں خود کو بہترین لیڈر ثابت کرنے کا وقت، اور شعیب کرمانی کی موت کی صورت تمام تر ثبوتوں کے خاتمے کا وقت۔ عظیم کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری۔ حتمی فیصلہ کرتے ہوئے وہ مڑا۔ ایک منٹ سر، لفظ لارا جسے ڈیکوڈ کرنا ہے، اگر اسے انگلش میں لکھیں تو لارا بنتا ہے 4 الفابیٹس، 4 شہر۔ اگر ان الفابیٹ سے پاکستان کے مشہور شہروں کے نام سرچ کریں تو L سے لاہور، A سے آزاد کشمیر، R سے راولپنڈی اور آخری الفابیٹ A سے شاید ایبٹ آباد۔ یہی وہ 4 مشہور شہر ہیں جہاں فیمس پلیسز پر 23 مارچ کو قرارداد پاکستان کی یاد میں بڑے پیمانے پر تقاریب منعقد کی جاتی ہیں۔ مطلب یہ کہ 23 مارچ کو ان 4 شہروں میں ہی بلاسٹ ہونے والے ہیں۔ عظیم چونکنے والے انداز میں کہتے ہوئے پلٹ کر میجر عبید اللہ کی جانب آیا۔ طارق کے لبوں پر فاتحانہ مسکان بکھری۔ واہ عظیم، تم نے تو چند سیکنڈ میں ہی لفظ لارا کو ڈی کوڈ کر لیا، یوں جیسے تم پہلے ہی سے واقف تھے اس سب سے۔ طارق کی بات پر عظیم نے خشمگی نگاہوں سے اسے گھورا، پھر اس سے الجھنے کا ارادہ ترک کر کے میجر عبید اللہ کی جانب متوجہ ہوا جو ستائش بھری نگاہوں سے اسے ہی تک رہے تھے۔ مجھے فخر ہے کہ ISI میں ایسے ہونہار افراد موجود ہیں جو سیکنڈز میں دشمن کے منصوبے کو فاش کر سکتے ہیں، ان کی ذہنیت کو پڑھ سکتے ہیں۔ میجر عبید اللہ نے عظیم کی کمر پر تھپکی دی تھی۔ عظیم نے گردن اکڑائی۔ بالآخر وہ کامیاب رہا تھا میجر عبید اللہ کی نظروں میں اپنا مقام بنانے میں۔ سر، اب ہم دشمن کے بہت قریب، عظیم پرجوش سا کچھ کہنے جا رہا تھا جب پیچھے سے آتی آواز پر وہ سب چونکے۔ ویل ڈن طارق،
فائنلی ہماری اسٹریٹجی کام کر گئی۔ عقب سے ابھرتی آواز پر وہ سب جھٹکے سے مڑے۔ سامنے ساحر کو کھڑے دیکھ کر ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں، سوائے طارق کے۔ وہ اب بھی پرسکون سا کھڑا تھا، البتہ چپتی ہوئی سی نگاہیں عظیم کے چہرے پر جما رکھی تھیں، جس کے چہرے کی بگڑتی حالت اسے محظوظ کر رہی تھی۔ طلحہ، روحان اور میجر عبید اللہ کی آنکھوں کی حیرت اب خوشی و مسرت میں تبدیل ہو چکی تھی، جبکہ عظیم کی حیرت اب صدماتی کیفیت اختیار کر چکی تھی۔ عدن بھائی، نکل بھی آئے اب کمرے سے، میری ہونے والی آدھی بیوی میرا انتظار کر کر کے تھک گئی ہوگی۔ عدن شیروانی میں ملبوس آئینے کے سامنے کھڑا خود پر پرفیوم چھڑک رہا تھا جب ارسل دہائی دیتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ استغفر اللہ، دیکھو کتنا بےتاب ہو رہا ہے یہ لڑکا۔ یار ارسل، ایک بات بتاؤ، تم ابھی سے ہی جورو کے غلام بن رہے ہو، شادی کے بعد کیا کرو گے تم؟ عقب میں اندر آتے تیمور نے تعصب سے کہتے ہوئے ارسل کی گردن دبوچی۔ شادی کے بعد یہ صرف بیگم بیگم کے رٹے لگائے گا، کمینے نے مردوں کا نام ہی ڈبو دیا ہے۔ زید نے دوسری جانب آتے ہوئے اس کے 10ویں بار بنائے گئے بال ایک بار پھر بگاڑے۔ خبیثوں، کیوں آج کے دن مجھ سے دشمنی نکال رہے ہو؟ بار بار میرے بال بگاڑ کر تم دونوں تو چاہتے ہی نہیں ہو کہ میری منگنی ہو۔ اللہ اللہ کر کے گھر والوں کو مجھ پر رحم آیا ہے تو تم لوگ آگے ہو دشمنی نبھانے۔ یہ زید کی جلن تو سمجھ میں آتی ہے کہ میری بہن کومل جیسی نکمی لڑکی کے ساتھ نصیب پھوٹ رہے ہیں اس کے، لیکن تیمور تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے نا کہ تمہاری بہن کو اتنا فرما بردار شوہر ملے گا۔ ارسل نے بمشکل تیمور کے شکنجے سے گردن چھڑاتے ہوئے جرح کی۔ مجھے مسئلہ یہ ہے کہ تمہاری اس زن مریدی پر میری ہونے والی دلہن سے شادی کے بعد مجھے تانے ملا کریں گے کہ جی آپ کا بہنوئی کتنا فرما بردار ہے، آپ کی بہن کی ہر بات مانتا ہے، اور ایک آپ ہیں کہ میری سنتے ہی نہیں ہیں، اور میرا مستقبل قریب و بعید میں کم از کم زن مرید بننے کا کوئی پلان نہیں ہے۔ تیمور کی بات پر ارسل کا فلک شگاف کہکا بلند ہوا۔ عدن نے اس کی کمر پر دھمکا جڑا۔ بندہ آہستہ بھی ہنس سکتا ہے، کمرے کی چھت گراؤ گے کیا؟ عدن نے اسے گھورا تھا۔ ارسل نے کمر مسلتے ہوئے منہ بسورا۔ اب زید اور تیمور ہنس رہے تھے۔ اپنی شادی کے دن بھی نا آپ کو سکون نہیں ہے عدن بھائی، آپ کو نا دانین ہی سیدھا کرے گی۔ اب یہ راجہ اندر بننا بند کریں، جس نے فدا ہونا تھا آپ پر وہ دلہن بنی آپ کا انتظار کر رہی ہے میرج ہال میں، اور اسے خود چل کر نہیں آ جانا یہاں آپ کے کمرے میں، آپ کو پہلے میرج ہال جا کر اسے رخصت کروا کے لانا پڑے گا۔ ارسل بنا سوچے سمجھے بولتا چلا گیا۔ عدن نے جواباً اسے زبردست گھوری سے نوازا۔ میں دانین نہیں ہوں، اسے گھورنا بند کریں۔ اب چلیں بھی، ورنہ میرج ہال کا ٹائم ختم ہو گیا تو دھکے دے کر نکالیں گے وہ۔ ارسل نے عدن کی گھوریوں کا اثر لیے بغیر اسے باہر کی جانب گھسیٹا۔ ارسل کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو مجھے، میں خود چل سکتا ہوں۔ عدن جھنجھلا گیا تھا اس زبردستی پر۔ ارسل نے فوراً ہاتھ چھوڑا۔ چلیے اب، وہ منتظر نگاہوں سے عدن کو دیکھنے لگا۔ تیمور اور زید عقب میں تھے۔ میرا فون شاید کمرے میں رہ گیا ہے، میں فون لے آؤں۔ اپنی جیب کو تھپ تھپاتا عدن فون کی عدم موجودگی پر مڑا۔ یار عدن بھائی، فون کیا کرنا ہے آپ نے؟ ہال میں بیٹھ کر ڈائریکٹ بات کر لیجیے گا نا دانی سے۔ ویسے بھی وہ میرج ہال میں اپنا فون ساتھ لے کر نہیں گئی۔ ارسل نے نشا لب دانتوں تلے دباتے ہوئے عدن کو چھیڑا۔ عدن نے خشم کی نگاہ اس پر ڈالی۔ تم لوگ گاڑی میں جا کر بیٹھو، میں بس 2 سیکنڈ میں فون لے کر آیا۔ عدن تیمور کی سائڈ سے گزرتا اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ 2 سیکنڈ میں آ جائیے گا ورنہ ہم دلہا کی کار بھگا کر لے جائیں گے، پھر پیدل آئیے گا اپنی دلہن کو لینے۔ ارسل شرارت سے کہتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ تیمور اور زید بھی اس کی تقلید میں پورچ کی جانب چل دیے، جبکہ عدن ارسل کی شرارتوں کو یاد کرتے ہوئے لبوں پر دھیمی سی مسکان لیے ڈریسنگ ٹیبل کی جانب آیا۔ ٹیبل پر رکھا اپنا فون اٹھایا، تبھی ذہن کے کچھ کلک کرنے پر رکا۔ اسے صبح پوسٹ مین کا دیا جانے والا لفافہ یاد آیا تھا۔ اس وقت افراتفری میں سیلون کے لیے نکلتے ہوئے عدن نے وہ لفافہ ڈریسنگ ٹیبل کے دراز میں ہی رکھ دیا تھا، بعد میں دیکھنے کا یاد ہی نہیں رہا۔ ابھی بھی وقت تو نہیں تھا اس کے پاس کہ نیچے وہ تینوں اس کا انتظار کر رہے تھے، لیکن نہ جانے کیا سوچ کر عدن نے ڈریسنگ ٹیبل کا دراز کھولتے ہوئے وہ خاکی لفافہ باہر نکالا۔ ہاتھوں سے ٹٹول کر دیکھا، لیکن اندازہ نہیں ہو پایا تھا کہ اندر کیا ہے۔ لفافے کے اوپر بھیجنے والے کا کوئی نام بھی نہیں لکھا تھا، فقط عدن کا نام اور ایڈریس درج تھا۔ کیا ہو سکتا ہے اس لفافے میں؟ عدن بڑبڑایا، پھر لفافہ چاک کرتے ہوئے اس میں ہاتھ ڈالا
تو چند تصاویر سامنے آئیں۔ حیران ہوتے ہوئے عدن نے تصاویر کا رخ اپنی جانب کیا۔ پہلی تصویر پر نظر پڑتے ہی اس کے قدموں تلے سے زمین سرکی تھی، سر پر آسمان گرا تھا گویا۔ وہ شاپنگ مال کی تصویر تھی جس میں دانین کھڑی تھی کسی غیر لڑکے کی باہوں میں، اس کے بے حد قریب۔ عدن بے یقینی کے عالم میں ایک ایک کر کے تصاویر پلٹتا گیا، اس کے ساتھ ہی اس کے چہرے کے تاثرات بھی بدلتے چلے گئے۔ بے یقینی، حیرت، دکھ، تکلیف، کرب، اذیت، غصہ، نفرت، کیا نہیں تھا اس کی آنکھوں میں۔ مان ٹوٹا تھا، یقین کرچی کرچی ہوا تھا، محبت بکھرنے لگی تھی، دل ریزہ ریزہ ہو رہا تھا، آنکھیں لہو رنگ تھی، اور وہ تو گویا سانس تک لینا بھول گیا تھا۔ وہ اس نیم و اندھیرے کمرے میں مزاحمت سا سر جھکائے بیٹھا تھا جب تہہ خانے کا دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ عظیم نے سر اٹھا کر دیکھا تو کوئی سیڑھیاں اترتا نظر آیا۔ تہہ خانے میں جلتے اکلوتے بلب کی روشنی میں آنے والے کا چہرہ واضح ہوا تو عظیم فوراً نگاہیں جھکا گیا کہ اب اس شخص سے نظر ملانے کی سکت نہیں رہی تھی۔ بلیک ہاف سلیو ٹی شرٹ میں ملبوس ساحر قدم اٹھاتا اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ نگاہیں بدستور عظیم کے چہرے پر جمی تھیں۔ وہ بازو جس پر گولی لگی تھی اب اس پر ہوئی بینڈیج دکھائی دے رہی تھی۔ کن پٹی پر بھی بینڈیج کی گئی تھی۔ پاؤں کا ناخن اکھڑا ہونے کے باعث چال میں ہلکی سی لڑکھڑاہٹ لیے وہ عظیم کے عین مقابل ٹیبل کی دوسری جانب پڑی کرسی سنبھال گیا۔ عظیم اب ہتھیلیاں مس رہا تھا، سر اٹھانے کی ہمت بھی نہ رہی تھی۔ یہ جگہ پہچانتے ہو عظیم؟ یہی وہ جگہ ہے جہاں میں نے قادر کو رکھا تھا اور تم نے اس بے قصور شخص کی جان لے لی تھی، صرف اس لیے کہ وہ سچائی نہ اگل دے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک دن میرا ہی کوئی ٹیم ممبر اس جگہ بطور مجرم میرے سامنے موجود ہوگا۔ ساحر کی بات پر عظیم کا جھکا سر مزید جھک گیا۔ 4 سال ہم نے ایک ساتھ کام کیا۔ ان 4 سالوں میں مجھے ایک بار بھی اندازہ نہیں ہو سکا کہ میری ٹیم کا ممبر، میرا ساتھی جو مجھے سر سر کہتے نہیں تھکتا، وہ میرے لیے اپنے دل میں نفرت کا ایک جہاں آباد کیے بیٹھا ہے۔ دل میں اتنا زہر رکھتے ہوئے شہد آگئی لہجہ اپنانا کہاں سے سیکھا ہے یہ ہنر عظیم؟ ساحر کے لہجے میں طنز نہیں تھا، غصہ بھی نہیں تھا، کچھ تھا تو فقط دکھ اور رنج۔ نگاہیں بالکل بے تاثر تھیں۔ مجھے معاف کر دو ساحر، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا مجھے۔ میں عظیم آنکھوں میں ندامت لیے معافی کا خواستگار تھا، لیکن اس کی پوری بات ہونے سے قبل ہی ساحر نے اسے ٹوک دیا۔ کوئی وضاحت، کوئی صفائی یا کوئی معافی نہیں عظیم، فقط ایک سوال، کیوں کیا تم نے ایسا؟ مجھ سے اس قدر نفرت کی وجہ کیا تھی؟ ساحر کا انداز دو ٹوک تھا۔ عظیم کتنے ہی لمحے کچھ بول نہیں سکا۔ مجھے بار بار ایک ہی سوال کرنا پسند نہیں ہے عظیم، تم یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہو۔ اس بار ساحر کا لہجہ وارننگ بھرا تھا۔ عظیم نے سختی سے آنکھیں میچیں۔ کبھی سوچا نہیں تھا کہ زندگی اس مقام پر لے آئے گی۔ چند لمحے گہری سانسیں لینے کے بعد عظیم نے خود کو بولنے کے لیے تیار کیا۔ اسکول لائف سے ہی ہر جگہ، ہر مقام پر تمہیں سب سے آگے دیکھا۔ اسٹڈیز میں، کھیلوں میں، ہر نصابی اور غیر نصابی سرگرمی میں فقط ساحر کا نام گونجتا تھا۔ ساحر کے نام کی دھوم ہوتی تھی۔ ٹیچرز کا فیوریٹ اسٹوڈنٹ کون؟ ساحر لغاری۔ اسپورٹس چیمپئن کون؟ ساحر لغاری۔ پڑھائی میں اول کون؟ وہ بھی ساحر لغاری۔ میں کتنی ہی محنت کیوں نہ کر لیتا، لیکن اس ساحر لغاری سے آگے جانا میرے لیے خواب ہی رہا۔ ہر رزلٹ ڈے پر جہاں سب بچے پاس ہونے پر خوش ہوتے، والدین سے تحفے وصول کرتے، مجھے اس بات پر ڈانٹ پڑتی کہ میں نے ساحر کو کراس کر کے فرسٹ پوزیشن کیوں نہ لی۔ بلا وجہ ہی مجھے زندگی کے ہر میدان میں ساحر لغاری سے کمپیئر کیا جانے لگا، اور صرف اسکول میں ہی نہیں، یہ سب کالج اور یونیورسٹی لائف میں بھی چلتا رہا، تو میرے دل میں جلن کیسے پیدا نہ ہوتی؟
کیسے میں حسد کی آگ میں نہ جلتا جب ہر جگہ مجھے ساحل لغاری سے کمتر کہا گیا۔ میں اپنے ہی بیسٹ فرینڈ سے جیلس ہونے لگا۔ میرا خواب تھا پائلٹ بننا، اور میں کسی بھی صورت اپنے خوابوں پر سمجھوتا کرنے والا انسان نہیں تھا۔ پریکٹیکل لائف میں آنے کے بعد میری نگاہ ہر پل تم پر رہی کہ تم کس لمحے کیا کر رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، کیا پروفیشن چوز کر رہے ہو۔ جب تم نے ISI جوائن کی تب میرا حسد ایک بار پھر امٹ کر آیا۔ تمہیں برباد کرنے کے لیے میں نے سوچ لیا کہ کچھ بھی ہو جائے، زندگی میں کبھی نہ کبھی کسی ایک مقام پر تمہیں شکست ضرور دوں گا، تبھی میرے دل کو قرار آئے گا۔ اسی اپنے پائلٹ بننے کے خواب کو دفنا کر تمہاری دیکھا دیکھی میں نے بھی ISI میں آنے کی کوششیں شروع کر دیں، بمشکل ہی صحیح، لیکن میں اس کوشش میں کامیاب ہو ہی گیا۔ لیکن یہاں آ کر بھی یہی دیکھا کہ تم ISI کے بہت اہم رکن بن چکے ہو۔ تمہاری اتنی اچھی قسمت دیکھ کر میں اپنی قسمت لکھنے والے سے شاکی رہنے لگا۔ یہاں بھی محنت سے اپنا مقام بنانے کی کوشش کی، لیکن اس بار بھی وہی ہوا میرے ساتھ جب تک ہوتا آیا تھا۔ مجھے کام کرنا بھی پڑا تو کس کے انڈر؟ ساحل لغاری کے انڈر۔ میری آنا کو یہ گوارا نہیں تھا کہ تمہاری ٹیم میں رہ کر کام کروں، تمہیں اپنا ہیڈ تسلیم کروں، لیکن اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ ہر مشن مکمل ہونے پر تمہاری تعریف ہوتی اور میری جلن میں مزید اضافہ ہو جاتا۔ میں کسی ایسے موقع کی تلاش میں تھا کہ جہاں تمہیں نیچا دکھا سکتا، تمہاری جگہ میں لے سکتا، لیکن یہ بھی جان چکا تھا کہ تمہارے جیتے جی میری خواہش پوری ہونا ناممکن ہے۔ تبھی ایک منصوبہ بنایا اور اسی منصوبے کے تحت شعیب کرمانی کے ساتھ مل کر تمہاری موت کی پلاننگ کی میں نے۔ مجھے لگا اس بار تو فتح میرا مقدر ہوگی، لیکن ایک بار پھر قسمت سے مات کھائی میں نے، اور ایک بار پھر تم جیت گئے۔ بات کے اختتام پر عظیم کے لہجے میں نمی گھلی تھی۔ ساحل کتنے ہی پل کچھ بولنے کے قابل نہ رہا۔ آنکھوں میں دکھ اور افسوس لیے وہ عظیم کا جھکا سر دیکھے گیا، اور میں اس دن کتنا خوش تھا کہ میرا بچپن کا ساتھی، میرا بہترین دوست بھی ISI میں شامل ہو چکا ہے۔ اس کی قابلیت کی بنا پر اسے بھی وطن کے محافظ کے طور پر چن لیا گیا ہے۔ اب ہم دونوں دوست مل کر دشمنوں کو صفحہ ہستی سے مٹائیں گے۔ لیکن وہی دوست خود دشمنوں سے ہاتھ ملا کر وطن سے غداری کر گیا۔ ساحل کا لہجہ تھکا تھکا سا تھا۔ وہ اب نظر جھکائے زمین کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے معاف کر دو ساحل، مجھے معلوم ہے بہت غلط کیا میں نے۔ تم سے جلن نے مجھے پاگل کر دیا تھا کہ میں عظیم کا چہرہ آنسوں سے تر ہونے لگا۔ حلق میں کوئی گولا سا پھنسا تھا جس نے بات مکمل ہی نہ کرنی تھی۔ وہ رات یاد ہے تمہیں عظیم، جب ہم لوگ کراچی میں ڈرگ اسمگلرز کے خلاف مشن پر تھے؟ اس دن ہاشم بخاری کی رہائش گاہ سے بھاگتے وقت تمہارا لباس ان کانٹے دار تاروں سے اٹک گیا تھا۔ تم بالکل بے بس ہو چکے تھے، اور ہاشم بخاری کے شکاری کتے اگلے چند لمحوں میں تمہارا وجود نوش سے کھسوٹنے کے لیے تمہاری طرف بڑھ رہے تھے۔ وہ لمحہ جب زخمی ٹانگ کے باعث کراتے ہوئے سب کو بھاگتے دیکھ کر تم نے مجھ سے منت کی تھی کہ میں تمہیں اکیلا چھوڑ کر نہ جاؤں۔ روتے ہوئے اپنے بیوی بچوں کا، اپنی فیملی کا واسطہ دیا تھا تم نے۔ تمہاری آنکھوں میں موت کا خوف درج تھا۔ تم مکمل طور پر دشمنوں سے گھر چکے تھے اور تمہاری موت یقینی تھی۔ اس وقت مجھے اوپر سے آرڈر مل چکا تھا کہ میں اپنی جان بچا کر بھاگ نکلوں، لیکن میں سب کچھ بھول گیا تھا۔ یاد تھا تو صرف یہ کہ میرا بہترین دوست، میرا ایک ٹیم ممبر اس وقت خطرے میں ہے، اور اسے مرتا چھوڑ کر میں نہیں جا سکتا۔ اپنی زندگی داؤ پر لگا کر میں نے تمہیں ان تاروں سے آزاد کیا۔ اپنے وجود پر کئی زخم کھائے۔ ایک شکاری کتے کے کاٹنے کے باعث میری ٹانگ پر کتنے ہی اسٹیچز لگے تھے، لیکن تمہیں آ کے کنویں سے نکال لے گیا میں۔ افسوس ہے مجھے کہ جس شخص کے لیے میں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، وہی میری زندگی ختم کرنے کی پلاننگ کرتا رہا۔ ساحل کسی پرانے لمحے میں کھویا ہوا سا بول رہا تھا۔
وہ عظیم کو کچھ جتانا نہیں چاہتا تھا، لیکن یہ بھی سچ تھا کہ عظیم کی اصلیت نے اسے شدید چوٹ پہنچائی تھی۔ عظیم خاموش تھا کہ اس کے پاس کہنے کو کچھ بچا ہی نہ تھا۔ جانتے ہو، اس دن شاپنگ مال میں جب شعیب کرمانی کو کسی نے میری موجودگی کی اطلاع دی، تب میں چونکا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ شاید طارق ہے جو غداری کر رہا ہے، کیونکہ اس وقت میں نے صرف طارق کو بتایا تھا اپنے شاپنگ مال میں جانے کا۔ پھر بعد میں پیچھے تمام تر حالات و واقعات پر غور کرنے کے بعد میرا شک پختہ ہو گیا کہ دھوکہ دینے والا کوئی اپنا ہی ہے۔ اس کے باوجود میں بار بار خود کو جھٹلاتا رہا، یہ کہہ کر کہ شاید میں وہم کر رہا ہوں۔ بارہا خود کو ڈپٹا کہ مجھے یوں اپنی ٹیم پر شک نہیں کرنا چاہیے، ہو سکتا ہے میں غلطی پر ہوں۔ دعا بھی مانگی کہ یہ میرا وہم ہی ہو، کیونکہ میرے ٹیم ممبر مجھے اپنی فیملی کی طرح عزیز تھے۔ جب فون بوتھ سے تمہاری کال آئی کہ شعیب کرمانی کے بندے تمہارے تعاقب میں ہیں، تب بغیر سوچے سمجھے میں فلیٹ سے نکل گیا، کیونکہ اس وقت مجھے صرف تمہاری جان کی فکر تھی۔ لیکن اس دن شعیب کرمانی سے تمہیں بات کرتے دیکھ کر، تمہاری کلائی پر اللہ کے نام کا بنا ٹیٹو دیکھ کر میرے سر پر آسمان گرا تھا۔ تم اس اذیت کا اندازہ نہیں کر سکتے عظیم، جس اذیت سے اس وقت میں گزرا تھا۔ وہ شخص جسے میں اپنا بہترین دوست سمجھتا رہا، وہی میرے خلاف دل میں زہر لیے بیٹھا تھا، اور نفرت کی اس آگ میں جلتے ہوئے خود اپنے ہی وطن کو نقصان پہنچانے چلا تھا۔ تم سے اچھے تو را ایجنٹس ہیں جو اپنے وطن کے ساتھ تو مخلص ہیں، اپنے ملک کی خاطر ہمارے ملک کی بربادی کے پلانز بناتے ہیں۔ تم تو اس پاک سرزمین کے ہی باسی تھے، پھر بھی اس کو تباہ کرنے چلے تھے۔ کیوں عظیم؟ ساحر نے تعصب بھری نگاہ عظیم پر ڈالی۔ میں بہت شرمندہ ہوں ساحر، پلیز ایک بار مجھے معاف کر دو، آئندہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، آئی پرومس۔ عظیم نے پر امید نظروں سے ساحر کی جانب دیکھا تھا۔ معافی؟ کاش کہ میں تمہیں معاف کر سکتا عظیم۔ بات اگر صرف میری ذات کی ہوتی تو میں تمہیں ضرور معاف کر دیتا۔ کاش تم سے میرا رشتہ صرف دوستی کا ہوتا تو میں ایک لمحے کی دیر کیے بغیر تمہاری معذرت قبول کر کے تمہیں گلے لگا لیتا۔ لیکن تم سے میرا ایک اور رشتہ ہے عظیم، تمہارے ہیڈ کا رشتہ۔ میں صرف تمہارا دوست نہیں، ایک ISI ایجنٹ بھی ہوں، جس کے کندھے پر اس کے وطن اور اس وطن عزیز کے باسیوں کی حفاظت کی بھاری ذمہ داری ہے۔ اور جب وطن اور کسی رشتے میں سے ایک انتخاب کرنا ہو تو میرا انتخاب ہمیشہ میرا وطن ہی ہوگا۔ یہاں بات میرے ملک کی ہے، اس دھرتی کی ہے جہاں میں نے جنم لیا، جس نے مجھے پناہ دی۔ تمہیں معاف کروں گا تو یہ اس دھرتی کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ مجھ سے دشمنی تھی تو یہ دشمنی فقط مجھ سے نبھائی ہوتی۔ میرے وطن کو بیچ میں کیوں لائے؟ وطن کے دشمنوں اور غداروں کے لیے میرے پاس کوئی معافی نہیں ہے عظیم، کیونکہ اپنے ملک کے لیے میں کوئی سمجھوتا کرنے پر تیار نہیں ہوں۔ ساحر خاموش ہوا تھا۔ تہہ خانے میں عظیم کی سسکیاں گونجنے لگیں۔ تمہارے ساتھ جو بھی کرنا ہے اس کی ذمہ داری ISI نے مجھ پر ڈالی ہے۔ ISI سے تو تمہیں نکال دیا گیا ہے، اب تمہارے پاس صرف 2 آپشنز ہیں۔ آپشن نمبر 1، اپنے کیس کی سزا بھگتنے کے بعد ماتھے پر غدار کا لیبل لگا کر بقیہ زندگی جینا، جہاں تمہارے بچوں کو ہمیشہ ایک غدار کی اولاد کہا جائے گا۔ تمہاری فیملی کو کبھی عزت کی زندگی نصیب نہیں ہوگی اور تم کبھی ان سے نظر ملانے کے قابل نہیں رہو گے۔ ساحر نے بے تاثر لہجے میں کہتے ہوئے ایک پل کا توقف کیا تھا۔ اس کی نظریں اب میز کی سطح پر جمی تھیں، جبکہ عظیم بے یقین نگاہوں سے اسے تک رہا تھا۔ آپشن نمبر 2، ساحر نے کہتے ہوئے نگاہیں عظیم کی بے یقین نگاہوں میں جمائیں، پھر کمر سے بندھے گن ہولڈر سے ریوالور نکال کر میز پر رکھا۔ بہت سوچ سمجھ کر دوسرا آپشن رکھا ہے میں نے تمہارے لیے، کیونکہ ایک دوست کی حیثیت سے تمہارے لیے اس سے زیادہ آسانی پیدا نہیں کر سکتا۔ ایک طرف تمہاری جان ہے تو دوسری طرف تمہاری فیملی کی باعزت زندگی۔ جو آپشن تمہیں مناسب لگے وہ چن سکتے ہو تم۔ بات مکمل کر کے ساحر اٹھ کھڑا ہوا، ایک آخری نگاہ عظیم کے چہرے پر ڈالی، جو نم ہوتی نگاہوں سے میز پر رکھے ریوالور کی جانب دیکھ رہا تھا۔ ساحر اس کا انتخاب جان چکا تھا، تبھی مڑتے ہوئے اس کے چہرے پر دکھ کی پرچھائی تھی۔ وہ ڈھیلے قدموں سے چلتا سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ تھکے تھکے سے انداز میں اوپر جاتے ہوئے وہ آخری سیڑھی پر تھا جب گولی چلنے کی آواز سنائی دی۔ ایک پل کو ساحر کے قدم لڑکھڑائے تھے،
आंखों से अजियत झलकी थी, लेकिन अगले ही लम्हे खुद को संभालते हुए वो लब भेजता आखिरी सीढ़ी अबूर करता तहखाने से निकल गया। अत्तारिक मैरिज हॉल में इस वक्त रंग बू का सैलाब उमड़ आया था। हर कोई खुशबाश बातें करने में मगन था। अरसल, जैद और तैमूर ज़रीन बेगम के हमरा दरवाजे के करीब खड़े आने वाले मेहमानों का इस्तकबाल कर रहे थे जब शाहवेज साहब उनकी जानिब चले आए। तैमूर, ज़रा रोज़ीना भाभी को कॉल करके पूछो वो लोग आए क्यों नहीं अभी तक। सब लोग दुल्हन के मुंतज़िर हैं। पार्लर से कब के निकल चुके हैं वो, फिर अब तक पहुँचे क्यों नहीं। शाहवेज साहब ने तैमूर को मुखातिब किया। तैमूर इस बात में सर हिलाते हुए सेल फोन पर कोई नंबर डायल करता एक जानिब चला गया। उनसे कुछ फासले पर रुदाबा के साथ बातों में मगन समन ने एक तिरछी निगाह स्टेज पर बैठे अदन पर डाली, जिसके चेहरे पर संजीदगी छाई थी। उसका गुमसुम अंदाज, उसके लबों पर छाई जामद चुप किसी तूफान की आमद की पेशंगोई कर रही थी, और उसके चेहरे के नाकाबिल फहम तासुरात समन को एहसास दिला चुके थे कि सुबह पोस्टमैन का दिया जाने वाला लिफाफा वो खोल चुका है। बस एक आखिरी चोट करने का वक्त आ गया है दानीन। इसके बाद तुम्हारा पत्ता हमेशा हमेशा के लिए साफ। लबों पर जहरीली मुस्कुराहट लिए समन दिल ही दिल में दानीन से मुखातिब हुई थी। फिर रुदाबा की तरफ मुतवज्जह हुई। एक मिनट रुदाबा, मैं अभी आती हूँ। मुस्कुरा कर रुदाबा से कहते हुए वो गोल्डन मैक्सी को चुटकियों की मदद से पहलुओं से उठाए स्टेज की जानिब बढ़ गई। अदन, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, ज़रा साइड पर आएंगे प्लीज़। अदन के करीब जाकर समन ने आहिस्तगी से उसे मुखातिब किया था। अदन एकदम चौंका, फिर समन की जानिब देखा जिसके चेहरे के तासुरात उसे ठटका गए थे। एक नज़र हॉल में डालकर वो उठा और स्टेज की एक जानिब चला आया। अदन, मुझे नहीं पता मुझे आपसे ये बात करनी चाहिए या नहीं, लेकिन आपसे सच छुपाकर बहुत बेचैनी हो रही है मुझे। मेरा ज़मीर बार बार मुझे मलामत कर रहा है कि आपको असलियत से आगाह ना करके कहीं मैं कोई गुनाह तो नहीं कर रही। समन हाथों की उंगलियां मरोड़ती कंफ्यूज सी कह रही थी। अदन उसकी बात पर हैरान हुआ। कैसा सच? वो आंखें सिकोड़ कर समन की जानिब देख रहा था। अभी तक वो तस्वीर ही जहन से नहीं निकल रही थी, ऊपर से समन की ऐसी बातें। वो किस सच की बात कर रही थी भला? अदन ने समझ नहीं पा रही, मैं कैसे वो बात बताऊं आपको, वो भी आज के दिन जब आपकी बारात है। दरअसल, समन ने कहते हुए निगाह उठाकर अदन की जानिब देखा जो उसकी बात का मुंतज़िर था। वो दिल ही दिल में खुद को अपनी लाजवाब अदाकारी पर दाद दे रही थी। अदन, मैं वो समन अटकी। अदन का जवाब देने लगा। फॉर गॉड सेक समन, मेरा सर पहले ही दर्द से फट रहा है, कह दो जो कहना है। अदन ने दुरुस्त लहजे में समन को मुखातिब किया। असल में कल रात जब मैं खाला के घर गई थी दानी से आपकी बात करवाने, तब वहाँ से वापसी पर मैंने आपसे झूठ बोला था। दानी सो नहीं रही थी, बल्कि समन ने एक बार फिर बात अधूरी छोड़कर अदन के ज़ब्त को आजमाया। बल्कि अदन ने सवालिया निगाहें उसके चेहरे पर जमाई। उसकी बेचैनी, उसका इज़्तिराब उसके चेहरे से वाज़ेह था। अदन, जब मैं खाला के घर पहुंची तो दानी के कमरे से किसी मर्द के बातें करने की आवाज़ आ रही थी। मैं हैरान होकर दरवाजे के करीब गई तो दानी मुझसे कह रही थी कि वो शादी तो आपसे करी है, लेकिन कभी उस शख्स को भूल नहीं पाएगी। मैं हैरान थी कि ये कौन है जिससे मोहब्बत का इजहार किया जा रहा है। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था। मैंने अंदर झाँका तो वो शख्स शर्ट पहन रहा था। दानीन और उसे देखकर लग रहा था जैसे दोनों काफ़ी अरसे से एक दूसरे को जानते हों। फिर मैंने उस शख्स को चोरी छुपे घर से निकलकर जाते देखा। मैं दानी से पूछना चाहती थी कि अपनी मेहंदी की रात आपके नाम की मेहंदी हाथों में लगाए वो रात के तीसरे पहर किसी गैर मर्द की बाहों में क्यों थी। लेकिन जब मैंने दरवाज़ा खटखटाया तो दानीन फ़ौरन सर तक चादर ओढ़कर सोती बन गई। मुझे उस वक्त समझ में ही नहीं आया कि मैं क्या करूं। तभी खाला के घर से निकल कर आपको कॉल पर कह दिया कि दानीन सो रही है। वो शर्मिंदगी से सर झुकाए कह रही थी। अदन की रगें तंग गईं। एक बार फिर से वो तस्वीर आंखों के सामने लहरा गई थी। तुमने रात को ही क्यों नहीं बताया मुझे? अदन का लहजा इस बात का गवाह था कि वो ज़ब्त की किन इंतहाओं पर था। मैं आपसे क्या कहती अदन, जिस लड़की से आप इतनी बेतहाशा मोहब्बत करते हैं वो रातों को किसी गैर मर्द की बाहों में होती है। आप दोनों की शादी होने वाली थी, सब लोग बेतहाशा खुश थे।
میں کیسے آپ کی اور باقی سب کی خوشیاں چھینتی؟ اور پھر آپ کے اور میرے درمیان اب تک جو بھی ہوا اس کے بعد اگر میں آپ کو یہ سب بتاتی تو شاید آپ مجھے ہی غلط سمجھتے کہ میں آپ کو دانین سے دور کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا دانین کے خلاف، اور نہ اب ہے۔ مجھے نہیں پتا اب بھی آپ میری بات پر یقین کریں گے یا نہیں، لیکن میرے دل نے مجھے مجبور کیا کہ آپ کو اصلیت سے آگاہ کر دوں، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ ہو۔ سمن کے لہجے میں نمی گھلی۔ عدن نے بے بسی کے عالم میں کن پٹی کو دبایا تھا، دماغ سن ہو کر رہ گیا تھا۔ عدن آپ پریشان مت ہو پلیز، آج آپ کی بارات ہے، دانین آج ہمیشہ کے لیے آپ کی ہونے جا رہی ہے۔ شادی سے پہلے لڑکی چاہے کتنے ہی افیئر چلائے، لیکن شادی کے بعد وہ صرف اپنے شوہر کی ہو کر رہتی ہے۔ دانین بھی سب بھول جائے گی، شادی کے بعد اسے آپ کی بے پناہ محبت کی قدر ہو جائے گی۔ اور وہ سمن کہتی جا رہی تھی جب عدن نے ہاتھ اٹھا کر اسے بات مکمل کرنے سے روکا۔ اب یہاں سے جاؤ سمن۔ ماتھے کی ابھرتی رگیں اس کی اندرونی ٹوٹ پھوٹ کی گواہ تھیں۔ عدن آپ، سمن نے پھر کچھ کہنا چاہا۔ پلیز سمن، اکیلا چھوڑ دو مجھے اس وقت۔ عدن کی آواز میں لرزش تھی۔ سمن نے بغور اس کے سرخ پڑتے چہرے اور لہو رنگ ہوتی آنکھوں کو دیکھا، پھر فاتحانہ مسکراہٹ لبوں پر سجائے اسٹیج سے اتر آئی۔ اس کا کام ہو چکا تھا۔ اب دانین اور عدن کے رشتے کے کلائمیکس کا وقت تھا۔ ارے دیکھو، دلہن آ گئی، ہال میں سے کسی نے آواز لگائی تھی۔ عدن بے ساختگی میں ہی مڑا تو نگاہ دروازے سے اندر داخل ہوتی دانین پر ٹھہر سی گئی۔ رتابہ، سمن اور روزینہ چچی کے نرغے میں سہج سہج کر قدم اٹھاتی وہ آسمان سے اتری کوئی پری معلوم ہو رہی تھی۔ کچھ دیر کے لیے عدن سب بھول گیا تھا، نظریں فقط اس کے چہرے پر بھٹک رہی تھیں۔ وقت جیسے تھم سا گیا تھا۔ کتنا انتظار کیا تھا اس نے اس لمحے کا، دانین کو اپنی دلہن کے روپ میں دیکھنے کا، اور آج جب یہ خواب مکمل ہونے جا رہا تھا تو اگلا خیال آتے ہی عدن لب بھیج گیا۔ عدن بھائی ہاتھ بڑھائیں یار۔ ارسل نے اسے بت بنے کھڑے دیکھ کر کان میں سرگوشی کی۔ عدن ایک دم چونکا، پھر ہوش میں آتے ہوئے نگاہ سامنے دوڑائی تو دانین اسٹیج کے قریب کھڑی اس کے ہاتھ بڑھانے کی منتظر تھی۔ بے اختیاری کی سی کیفیت تھی کہ عدن اپنا ہاتھ آگے بڑھا گیا تھا۔ دانین کا مہندی اور انگوٹھیوں سے سجا ہاتھ اس کے ہاتھ میں آیا تھا۔ وہ اب بہت آہستگی سے اسٹیج کی 2 سیڑھیاں چڑھتی اوپر آ رہی تھی۔ اسٹیج پر پاؤں رکھتے ہی اس کی ہیل لہنگے میں اٹکی۔ اس سے پہلے کہ وہ توازن کھو کر گرتی، عدن نے سرت سے اسے سنبھالا تھا۔ ہال سیٹیوں سے گونج اٹھا تھا۔ کیمرہ مین نے یہ خوبصورت منظر کیمرے کی آنکھ میں قید کر لیا تھا، جبکہ وہ دونوں تو ایک دوسرے میں ہی کھوئے ہوئے تھے۔ عدن کی نگاہوں کے سامنے کوئی منظر آن ٹھہرا تھا۔ کل رات دانین کے بیڈ روم کا منظر، جہاں وہ دوپٹے سے بے نیاز اس غیر مرد کی شرٹ کے بٹن کھول رہی تھی۔ دوسرا منظر اس آدمی کی باہوں کے گھیرے میں کھڑی دانین کا تھا۔ لمحوں کا کھیل تھا اور عدن کی آنکھوں سے محبت کے تمام تر رنگ غائب ہوئے تھے۔ اب ان آنکھوں میں فقط عجیبیت تھی۔ دانین کے ہاتھ پر گرفت انتہائی سخت ہوئی تھی، جس پر دانین نے چونک کر اس کی جانب دیکھا اور اس کے تاثرات دیکھ کر وہ حیران ہوئی تھی۔ یہ اس کا عدن تو نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں اس کے چہرے پر اتنی بیگانگی کیوں تھی؟ دانین کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ بس کریں بھائی، ساری زندگی اب ایک دوسرے کو ہی دیکھنا ہے آپ لوگوں نے، ایک ہی پوز میں کھڑے کھڑے تھک جائیں گے۔ تیمور نے شرارتی لہجہ اپنایا۔ دانین جھجک کر عدن سے ہاتھ چھڑاتی دور ہوئی۔ عدن لب بھیجتا رخ موڑ گیا۔ ظالموں، میری منگیتر کو کہاں چھوڑ آئے تم لوگ؟ ایک جھلک تو دکھا دو اس کی۔ ارسل نے ہمیشہ کی طرح پھلجھڑیاں چھوڑنا اپنا فرض سمجھا۔ سب کے چہروں پر مسکراہٹ بکھری تھی، سوائے عدن کے۔ ابھی تمہاری منگیتر کے آنے کا وقت نہیں ہوا۔ ان دونوں کو پچھلے دروازے سے برائڈل روم میں پہنچا دیا گیا ہے۔ پہلے عدن بھائی اور دانین کا فوٹو شوٹ ہوگا، اس کے بعد ہم دونوں کی منگنی کی رسم ادا کی جائے گی، زید نے انفارم کیا تھا۔ ہم دونوں کی منگنی کی رسم؟ ارے جا بھائی، مجھے نہیں کرنی تم سے منگنی، میں تو سمیہ کو ہی انگوٹھی پہناؤں گا۔ ارسل نے منہ بسوڑا، لہجے سے شرارت جھلک رہی تھی۔ کمینے، میں نے کب کہا مجھے پہناؤ انگوٹھی؟ زید اس کے غلط مطلب پر اس پر چڑھ دوڑا۔ یہاں بھی جنگ شروع کر لو تم دونوں، یا کبھی تو معاف کر دیا کرو۔ ویسے تم دونوں کپلز کے لیے ایک سرپرائز ہے، اس لیے تھوڑا صبر کرنا پڑے گا۔ تیمور نے جھک کر ان دونوں کو مخاطب کیا۔ وہ تینوں اسٹیج سے اتر آئے تھے۔ دانین اور عدن کا فوٹو شوٹ ہو رہا تھا۔
ابھی بتا دے میرے بھائی، کیا سرپرائز ہے؟ ایسا نہ ہوا اچانک سن کر مجھے ہارٹ اٹیک ہو جائے۔ ارسل نے مسکین سا منہ بنایا۔ آج کے دن تو بکواس بند کر لو اپنی، تیمور نے اسے گھورا۔ حد ادب وہ ساکھ لڑکے، تمہارے ہونے والے بہنوں ہی ہیں ہم۔ ارسل نے فوراً روک چھاڑا۔ زید نے اس کے سر پر چپت لگائی۔ آپ پلیز تھوڑا قریب ہوں اور دلہن کی کمر کے گرد بازو حمائل کریں۔ فوٹوگرافر عدن اور دانین کو ہدایت دے رہا تھا جب ایک دم عدن کا دل اچاٹ ہوا۔ بس کافی ہیں اتنی تصاویر۔ وہ دانین کا ہاتھ چھوڑتا پیچھے ہٹا۔ ارے بیٹا، بس اتنی سی تصاویر؟ یہی تو یادیں ہوں گی تم لوگوں کے پاس، اور پکچرز؟ بڑی پھپھو بات مکمل بھی نہ کر پائی تھیں جب عدن نے انہیں ٹوک دیا۔ پھپھو، میرے سر میں بہت درد ہے، اس لیے مجھے مجبور مت کریں کسی کام کے لیے پلیز۔ عدن کا درش لہجہ سب نے محسوس کیا تھا، لیکن وجہ سے بے خبر تھے سب۔ بڑی پھپھو نے خفت زدہ ہوتے ہوئے خاموشی سے دانین کو اس کے پہلو میں بٹھا دیا۔ دانین کے بیٹھتے ہی عدن نامحسوس طریقے سے اس سے فاصلے پر ہوا، جسے دانین نے شدت سے محسوس کیا تھا۔ شاویز صاحب کے اشارہ کرنے پر ارسل اور تیمور کے ساتھ سمیہ اور کومل کو بھی لا کر اسٹیج پر بٹھا دیا گیا تھا۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، آپ سب جانتے ہیں کہ آپ میرے سب سے بڑے بیٹے عدن اور میری بھتیجی دانین کی شادی ہے۔ شاہ ہاؤس کے لیے آج کا دن خوشیوں سے بھرپور دن ہے۔ اس کے ساتھ 2 اور کپلز کی انگیجمنٹ کا پروگرام بھی تھا، لیکن اب پروگرام تھوڑا سا چینج کر دیا ہے ہم نے۔ چونکہ دونوں کپلز فیملی کے ہی ہیں، اس لیے ہم نے یہ طے کیا ہے کہ انگیجمنٹ کی بجائے ان دونوں کا بھی نکاح کر دیا جائے، تاکہ فیملی گیٹ ٹوگیدرز میں بچوں کی جھجک دور ہو سکے۔ اور شاویز صاحب کچھ اور بھی کہہ رہے تھے، جبکہ ان کی نکاح والی بات پر ارسل، زید، کومل اور سمیہ بے یقین سے ایک دوسرے کی جانب دیکھ رہے تھے۔ تم نے کہا تھا ابو سے اس نے کہا؟ کومل نے دانت پیستے ہوئے سرگوشی میں زید کو مخاطب کیا۔ قسم لے لو کومل، میں نے کسی سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی، مجھے تو خود علم نہیں تھا ڈیڈ یہ پلان بنائے بیٹھے ہیں۔ زید کے انداز میں بیچارگی تھی۔ یاہو، یہ ہوئی نا بات۔ تھینک یو سو مچ تایا جی، یو آر گریٹ۔ ارسل نے خوشی سے بے قابو ہوتے ہوئے شاویز صاحب کا گال چوم لیا، جبکہ اس کی اس بے اختیاری پر شاویز صاحب سمیت سب ہکا بکا رہ گئے۔ سمیہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ محفل زعفران زار بن گئی تھی۔ پاگل لڑکا، شاویز صاحب فقط اتنا ہی کہہ سکے، جبکہ ارسل اپنی اس حرکت پر خود بھی جھپ گیا تھا۔ عدن بھائی، آپ بھی مسکرا لیں تھوڑا۔ بلیو می، مسکرانے پر کوئی ٹیکس نہیں لگتا۔ آج کے دن تو اپنا کھڑوس پن چھوڑ دیں۔ ارسل نے عدن کی سنجیدگی پر چوٹ کرتے ہوئے آنکھوں میں شرارت لیے اسے مخاطب کیا۔ عدن لب بھیجتا چہرے کا رخ موڑ گیا۔ مولوی صاحب بسم اللہ کیجیے۔ شاویز صاحب نے مولوی صاحب کو مخاطب کیا۔ زید اور کومل کے نکاح کی رسم شروع کی جا رہی تھی۔ عدن اب بھی گمسم سا بیٹھا تھا۔ اسے کچھ ہوش نہیں تھا کہ ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ ذہن میں کچھ دیر پہلے سمن کی کہی گئی باتیں گونج رہی تھیں۔ جب میں خالہ کے گھر پہنچی تو دانین کے کمرے سے کسی مرد کے باتیں کرنے کی آواز آ رہی تھی۔ عدن نے مٹھیاں بھیجیں۔ دانین اس سے کہہ رہی تھی کہ وہ شادی تو آپ سے کر رہی ہے، لیکن کبھی اس شخص کو بھول نہیں پائے گی۔ ایک اور زہریلی سوچ ذہن میں آئی تھی۔ دروازہ تھوڑا سا کھلا تھا۔ میں نے اندر جھانکا تو وہ شخص شرٹ پہن رہا تھا۔ دانین اور اسے دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے دونوں کافی عرصے سے ایک دوسرے کو جانتے ہوں۔ عدن کو لگا جیسے کوئی زہر تھا جو اس کے پورے وجود میں پھیلتا اسے نیلا کرتا جا رہا تھا۔ میں دانین سے پوچھنا چاہتی تھی کہ اپنی مہندی کی رات آپ کے نام کی مہندی ہاتھوں میں لگائے وہ رات کے تیسرے پہر کسی غیر مرد کی باہوں میں کیوں تھی؟ عدن نے سختی سے آنکھیں میچیں، لبوں سے بے آواز سسکی نکلی تھی۔ وہاں موجود ہر شخص اس کی کیفیت سے بے خبر تھا۔ شادی سے پہلے لڑکی چاہے کتنے ہی افیئر چلا لے، لیکن شادی کے بعد وہ صرف اپنے شوہر کی ہو کر رہتی ہے۔ دانین بھی سب بھول جائے گی۔ شادی کے بعد اسے آپ کی بے پناہ محبت کی قدر ہو جائے گی، اور وہ سمن شاید تسلی دے رہی تھی اسے، لیکن کیا ان تسلیوں دلاسوں سے سب ٹھیک ہو سکتا تھا؟ عدن نے آنکھیں کھولیں تو آنکھوں میں تیرتے سرخ ڈورے نظر آئے تھے۔ چہرہ ضبط کے مارے سرخ ہو رہا تھا، دماغ پھٹنے کو تھا۔ آنکھوں کے سامنے بار بار وہ تصاویر آ رہی تھیں۔ شاپنگ مال میں اس لڑکے کا ہونٹوں سے اپنی باہوں میں کھڑی دانین کے چہروں کو چھونا، بیڈ روم میں مہندی لگے ہاتھوں سے دانین کا اس کی شرٹ کے بٹن کھولنا، بیڈ پر لیٹے اس شخص کے اوپر گری دانین کا وجود، اس کے بالوں کا اس شخص کے چہرے اور کندھوں پر بکھرنا، ان دونوں کی قربت عدن کی نگاہوں کے سامنے دھند سی چھانے لگی، سب ٹوٹنے لگا۔
دانی زید کے نکاح کے بعد سب لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ جب برداشت ختم ہونے پر عدن چیختا ہوا سامنے میز پر پڑے بکے اور کانچ کے گلاس کو ہاتھ مار کر گراتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ سب نے چونک کر اسے دیکھا تھا، جو مٹھیاں بھیجے، چہرے پر بے انتہا طیش لیے، تیز تنفس کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر وہاں سب کچھ صاف سن گیا تھا۔ ہر کسی کے چہرے پر سوالیہ نشان تھا۔ عدن، کیا ہوا میرے بچے؟ زرین بیگم بیٹے کی ایسی اجڑی حالت دیکھ کر دہل سی گئیں، تبھی ہوش میں آتے اس کی جانب لپکیں۔ بابا، میں ابھی اور اسی وقت اس لڑکی سے شادی کرنے سے انکار کرتا ہوں۔ وہ کچھ فاصلے پر حیران پریشان کھڑے شاویز صاحب سے کہتا اب گلے میں پہنا پھولوں کا ہار نوچ کر اتار رہا تھا۔ سر سے کلا بھی اتار پھینکا تھا۔ ہال میں موجود سب لوگ ہکا بکا سے کھڑے تھے۔ عین شادی کے دن دلہا شادی سے انکار کر رہا تھا، لیکن کیوں؟ لیکن عدن، ہوا کیا ہے؟ کچھ بتاؤ تو صحیح۔ سب مہمانوں کے سامنے بے عزتی کے خیال سے زرین بیگم نے آواز نیچی رکھی۔ اپنی اس لاڈلی سے پوچھیں کیا ہوا ہے۔ عدن نے آنکھوں میں نفرت لیے دانین کی جانب دیکھا تھا، جو خود ہکا بکا کھڑی تھی۔ عدن، بیہیو یور سیلف۔ سب مہمان جمع ہیں یہاں، تماشا مت بناؤ۔ جو بھی پرابلم ہے گھر جا کر حل کر لینا۔ شاویز صاحب نے آگے بڑھتے ہوئے اسے دبے دبے لہجے میں ٹوکا تھا۔ آپ کے مہمانوں کی خاطر میں ایک بد کردار لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا بابا۔ عدن چیخ اٹھا تھا۔ اس کی بات پر سب کی آنکھیں پھٹنے والی ہو گئیں۔ یہ بات عدن کہہ رہا تھا، وہ بھی دانین کے حوالے سے۔ بے یقینی سی بے یقینی تھی۔ عدن تو دانین کے خلاف ایک لفظ تک نہ سنتا تھا، اور آج وہ خود دانین کے لیے زہر اگل رہا تھا، اسے بد کردار کہہ رہا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ شاویز صاحب کو لگا شاید انہوں نے کچھ غلط سنا ہے۔ اور وہی نہیں، اس وقت ہال میں موجود ہر شخص اس کیفیت سے ہی دوچار تھا۔ واحد سمن تھی جو دلچسپ نگاہوں سے ہی تماشا دیکھ رہی تھی۔ عدن نے لب بھیجتے ہوئے سر جھٹکا، گویا اذیت کو کم کرنا چاہا تھا۔ عدن، میں تم سے پوچھ رہا ہوں، اتنی بڑی بات کہنے کے پیچھے آخر وجہ کیا ہے؟ شاویز صاحب کا لہجہ درست تھا۔ آپ نے جو سنا ٹھیک سنا بابا۔ میں آپ کی اس بد کردار بھتیجی سے ہرگز شادی نہیں کروں گا۔ وجہ صرف یہی ہے کہ میں اسے اپنے قابل نہیں سمجھتا۔ یہ لڑکی مجھے ڈیزرو نہیں کرتی۔ میں ایک ایسی لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کر سکتا جو جگہ جگہ اپنے جذبات لٹاتی پھرے، مختلف لڑکوں کو شادی کے جھانسے دے اور اپنے عشق میں پھانستی رہے۔ مجھے ایک ایسی لڑکی سے شادی کرنی ہے جس کی آنکھوں میں صرف میری چاہت کے رنگ ہوں، اور میرے خیال میں وہ لڑکی یہ ہرگز نہیں ہے۔ اس کے تو نہ جانے کتنے مردوں سے مناسب ہیں۔ جو لڑکی اپنی ہی مہندی کی رات کسی غیر مرد کو اپنے بیڈ روم میں لے جائے، اس کی باہوں میں پوری رات گزارے، وہ مجھ سے کیسے وفادار ہوگی؟ کیسے؟ عدن کا لہجہ زہر خن تھا۔ وہ اپنی بات بھی مکمل نہ کر پایا تھا جب شاویز صاحب کے ہاتھ سے پڑنے والے سناٹے دار تھپڑ نے اس کی بولتی بند کر دی تھی۔ ہال میں چہمہ گوئیاں شروع ہو چکی تھیں۔ ہر شخص دنگ سا کھڑا تھا، جبکہ دانین بے یقین سی عدن کو دیکھ رہی تھی۔ کیا یہ الفاظ، یہ لہجہ عدن کا تھا؟ تم جانتے بھی ہو کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ ہماری عزت کا تماشا بنانے کے لیے آج کا دن ہی ملا تھا تمہیں؟ شاویز صاحب آنکھوں میں غیظ و غضب لیے غرائے تھے۔ عدن نے گال پر ہاتھ رکھے بے یقینی سے ان کی جانب دیکھا۔ آج تک انہوں نے کبھی اپنی اولاد پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، خاص طور پر عدن پر تو کبھی بھی نہیں، اور آج ہاتھ اٹھایا بھی تو کس کے لیے؟ اس بد کردار لڑکی کے لیے۔ عدن کی سلگتی نگاہیں دانین کی بے یقین نگاہوں سے ٹکرائیں۔ بہت مان ہے نا آپ کو اس پر؟ اس لڑکی کی وجہ سے آج آپ نے بھری محفل میں اپنے سگے بیٹے پر ہاتھ اٹھایا۔ اس کی یہ بھولی اور معصوم شکل مجھ سمیت سب کو بیوقوف بنا دیتی ہے۔ میں بھی بہت معصوم اور سادہ سمجھتا تھا اس لڑکی کو، لیکن اس کی اصلیت کھل کر میرے سامنے آ چکی ہے۔ یہ صورت کی بھولی بھالی معصوم لڑکی، اس کے کرتوت اتنے گھٹیا اور کالے ہیں کہ… عدن تنفر بھرے لہجے میں کہتا اپنی شعلہ بار نگاہیں دانین پر جمائے کھڑا تھا۔ بکواس بند کرو اپنی عدن۔ دانین کے خلاف ایک بھی لفظ کہا تو میں تمہاری جان لے لوں گا۔ شاویز صاحب نے اسے گریبان سے تھاما تھا۔ دانین ان کے مرحوم بھائی کی اولاد تھی، اور آج ان کا بیٹا اس لڑکی پر کیچڑ اچھال رہا تھا۔ وہ برداشت کرتے بھی تو کیسے؟ مجھ پر یقین نہیں ہے نا آپ کو؟ میری باتیں بکواس ہے نا آپ کے لیے؟ تو پوچھے اس سے، وہ لڑکا جس سے شاپنگ مالز میں اور نہ جانے کہاں کہاں ملاقاتیں کرتی رہی ہے، وہ کل رات اس کے بیڈ روم میں کیا کر رہا تھا؟
वो भी बे लिबास होकर। कोई यूं ही तो किसी को अपने बेडरूम तक नहीं ले जाता जब तक उससे पुरानी शनासाई ना हो। अदन का लहजा जहर आलूद था। सबकी निगाहें इस बार दानी की जानिब उठी थीं, जिसका हलक खुश्क हुआ था। वो कुछ बोलना चाहती थी लेकिन ज़बान साथ देने से इनकारी थी। बोलो, जवाब दो। अब हकीकत सामने आई है तो खामोश क्यों हो? अरे शर्म से डूब मरो तुम। तुमसे अच्छी तो तवाइफ होती है। जो गुनाह करती है तो सरेआम, कम से कम धोखा तो नहीं देती दूसरों को। अदन का वजूद चटकने लगा था। वो खुद भी नहीं जानता था कि गुस्से के आलम में कैसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है वो। दानीन को लगा जैसे उसके वजूद के परखचे उड़ा दिए गए हों। दानीन, अदन क्या कह रहा है? शावेद साहब ने दानीन की खामोशी पर उसकी जानिब देखा था। अदन बिला वजह तो इतनी बड़ी बात नहीं कह सकता था ना। हकीकत क्या थी ये जानना अजहद ज़रूरी था। ताया जी, ऐसा कुछ नहीं है। अदन को कोई गलत फहमी। दानीन ने खुश होठों पर जबान फेरते हुए कुछ कहने की कोशिश की। किस कदर घटिया लड़की हो तुम, और कितने झूठ बोलोगी, कितने धोखे दोगी हम सबको। तुम आज यहाँ सबके सामने मुकर नहीं सकती दानीन सिकंदर, क्योंकि तुम्हारी बदकिरदारी के सबूत भी मौजूद है मेरे पास। घायल शेर के मानंद हारते हुए अदन ने उसकी कलाई थाम कर झटका दिया था। चबा चबा कर हर लफ्ज़ अदा करते हुए उसने शेरवानी के नीचे पहने सफ़ेद कुर्ते की जेब से खाकी लिफाफा निकाला और उसमें से सारी तस्वीर बरामद की। देखो इन तस्वीर को, अब बताओ कैसे मुकरोगी तुम अपनी असलियत से? अदन ने वो तस्वीर दानी के चेहरे पर मारी थी। सारी तस्वीर फिसलती हुई नीचे जा गिरी। दानी तो गोया पलके तक झपकना भूल गई थी। अदन के चेहरे से नज़रें हटाकर उसने नीचे देखा। उसकी फटी फटी निगाहें टेबल पर गिरी तस्वीर पर जमी थीं, जहाँ शॉपिंग मॉल का मंजर था। निगाह ज़रा सी दाएं जानिब गई, जहाँ नीचे एक तस्वीर पड़ी थी, उसका साहिर की शर्ट के बटन खोलने का मंजर। दानी को लगा जैसे उसकी सांसें तक रुक गई हों। दानी, क्या है ये सब बेटा? बड़ी फुप्पू रोते हुए दानी का रुख अपनी जानिब करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दानी उनकी जानिब मुतवज्जा ही कब थी। वो तो सिर्फ अदन को देख रही थी, जिसके चेहरे पर, जिसकी आंखों में उसके लिए नफरत के सिवा कुछ नहीं था। अदन, मेरी बात सुने, मैं आपको सब कुछ बताती हूँ ये सब। उसे आगे बढ़ते हुए अदन का हाथ थामना चाहा था। कौन उसे किस नज़र से देख रहा है, इसके बारे में क्या सोच रहा है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उसे फ़र्क पड़ता था तो सिर्फ अदन के जज्बात से। बहुत बड़ी गलतफहमी पैदा हो गई थी उनके दरमियान, और उसे आज इस गलतफहमी को दूर करना था, वरना सब कुछ बिखर जाता उसके वजूद समेत। दूर रहो मुझसे, अदन ने दुरुस्त लहजे में कहते हुए उसका हाथ झटका था। अदन, मेरी बात तो सुने, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। दानी को खुद भी नहीं हुआ था कब आंसू पलकों की बाढ़ तोड़कर रुखसारों पर बह निकले थे। बात सुनो, तुम जैसी झूठी मक्कार और धोखेबाज की बात सुनो। चलो ठीक है, मैं तैयार हूँ तुम्हारी बात सुनने के लिए, लेकिन एक बार, सिर्फ एक बार मुझसे नज़र मिलाकर ये कह दो कि ये तस्वीरें झूठी हैं। इन सब के सामने सर उठाकर बता दो कि कल रात वो लड़का तुम्हारे कमरे में तुम्हारे साथ नहीं था। मैं सब कुछ भूल जाऊंगा दानी, बस एक बार तुम मुझे झूठा साबित कर दो। अदन उसकी आंखों में देखता कह रहा था। उसकी आंखों से झलकती नफरत बेएतबारी ने दानी को मुंजमद करके रख दिया। बोलो दानी, चुप क्यों हो? कह दो कि ये सब तस्वीर झूठी हैं। अदन ने उसे कंधों से थाम कर झंझोड़ा था। उसके दिल के किसी कोने में अब भी ये उम्मीद बाकी थी कि शायद दानीन इन तस्वीर के सच होने से इनकार कर दे। अदन, ये तस्वीर सच हैं, लेकिन दानीन वजाहत देना चाहती थी जब उसके इस जुमले पर अदन लड़खड़ाया। करीब खड़े तैमूर ने फ़ौरन सहारा दिया था उसे, लेकिन इस सहारे का कोई फ़ायदा नहीं था। वो बिखर गया था। एक आखिरी उम्मीद थी, वो भी टूट गई थी। दानीन का एतराफ़ सब कुछ बर्बाद कर गया था। अदन, मेरी बात, दानीन ने रोते हुए उसे पुकारा था जब उसने हाथ उठाकर उसे बोलने से रोका। बस, और कुछ नहीं सुनना। मोहब्बत का खेल रचाकर तोड़ दिया तुमने मुझे दानी। क्यों किया मेरे साथ ऐसा? अदन की आंख से आंसू टपका था। दानीन सांस रोक के उसे देखे गई। मोहब्बत करने की इतनी बड़ी सज़ा? किस बात का बदला लिया है मुझसे? वो टूटे बिखरे लहजे में कह रहा था। दानीन का दिमाग माऊफ होने लगा। कैसे बताए वो सबको कि हकीकत क्या है? उसने तो सिर्फ नेकी करनी चाहिए थी, फिर ये सब?
نیکی کرنے کی سزا کیوں مل رہی تھی اسے؟ کیوں آخر؟ وہاں موجود ہر شخص کی نفرت اور شک بھری نگاہیں دانی پر جمی تھیں، اور دانی کی نگاہیں فقط عدن پر۔ اس شخص کے ساتھ زندگی گزارنے کے سپنے دیکھے تھے اس نے، آج کے دن کے حوالے سے انگنت خواب بنے تھے، تو کیا ان خوابوں کا ٹوٹنا ہی مقدر تھا؟ تو کیا اس کی چھٹی حص بالکل ٹھیک خبردار کر رہی تھی اسے؟ کچھ برا ہونے والا تھا اس کی زندگی میں، لیکن اتنا برا، اتنا زیادہ برا؟ خوشیوں پر اس کا کوئی حق نہیں تھا کیا؟ ازل سے طے کر دیا گیا تھا کہ جب بھی دانی سکندر کے دروازے پر خوشیاں دستک دیں گی تو کسی نہ کسی وجہ کے باعث اسے ان خوشیوں سے محروم کر دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی یہ سب کیوں؟ کبھی معاف نہیں کروں گا تمہیں، کبھی نہیں۔ سختی سے آنکھیں رگڑتا عدن اسٹیج سے اترا۔ دانی جیسے ہوش میں آئی تھی، وہ بھاگتی ہوئی عدن کے پیچھے لپکی۔ عدن، میری بات سنیں، ایک بار مجھے صفائی کا موقع تو دے، میں سب کچھ بتاتی ہوں آپ کو۔ وہ لڑکا، دانی نے عدن کے سامنے جاتے ہوئے اس کا بازو تھام کر اسے روکنے کی کوشش کی تھی۔ عدن نے تلخنے کا اس کے وجود پر ڈالی۔ بازو چھوڑو میرا۔ اس کا لہجہ انتہائی سخت تھا۔ عدن پلیز، دانی نے سسکتے ہوئے منت کی تھی، اس کے سامنے باقاعدہ ہاتھ جوڑے تھے۔ عدن بھائی، یہ کوئی غلط فہمی بھی تو ہو سکتی ہے، آپ ایک بار دانی کی بات تو سن لیں، ہو سکتا ہے آپ غلط سمجھ رہے ہوں۔ ارسل نے آگے بڑھ کر عدن کو مخاطب کیا تھا۔ ان تصویروں کو دیکھنے کے بعد، اس کی زبان سے اعتراف سن لینے کے بعد بھی تمہیں لگتا ہے کہ کچھ کہنے سننے کو باقی ہے؟ عدن نے سرخ پڑتی نگاہیں ارسل کے چہرے پر جمائیں۔ ارسل کو پہلی بار اس سے خوف محسوس ہوا تھا۔ لیکن عدن بھائی، دانی بیوی ہے آپ کی، 4 سال نکاح رہا ہے آپ دونوں کا۔ رشتوں میں غلط فہمیاں آتی رہتی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ غلط فہمی دور کرنے کی بجائے رشتہ ہی ختم کر دیا جائے۔ جذباتیت کی بجائے یہ وقت ہوش سے کام لینے کا ہے۔ ارسل شاید زندگی میں پہلی بار سنجیدہ ہوا تھا۔ وہ دانی کو اپنی بہن مانتا تھا اور آج ایک بھائی کا حق ادا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہو، تھینک یو سو مچ ارسل، یہ یاد دلانے کے لیے کہ سامنے کھڑی لڑکی میری بیوی، میری منکوہا ہے۔ لیکن کیا ہے نا کہ میں رشتوں کو پوری ایمانداری سے نبھانے کا قائل ہوں۔ میرے دل میں کوئی کھوٹ نہیں ہے اور نہ میں کھوٹ زدہ رشتے قبول کرتا ہوں۔ مجھے شرمندگی ہے کہ اس لڑکی سے میرا کبھی کوئی رشتہ رہا، لیکن آج اسے اس رشتے کی قید سے بھی آزاد کر دیتا ہوں تاکہ یہ جس کے ساتھ چاہے رنگ رلیاں منائے اور اپنی راتیں رنگین کرے۔ عدن کے لہجے میں دانی کے لیے تصدیق تھی۔ وہ لہجہ جس کی نرمی کی عادی تھی وہ معصوم لڑکی، آج وہی لہجہ اس کے دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہا تھا۔ بھری محفل میں اسے رسوا کر دیا گیا تھا اور وہ اپنی عزت کی پرواہ کیے بغیر اب بھی عدن سے جڑے اپنے رشتے کو بچانے کی تگ و دو میں تھی۔ نہیں عدن پلیز، میرے دل میں، میری زندگی میں آپ کے علاوہ کبھی کوئی مرد نہیں رہا اور نہ کبھی کوئی آئے گا۔ میں آپ کے پیر پکڑتی ہوں، خدا کے لیے ایک بار میری بات تو سنیں۔ دانی سسکتے ہوئے اس کے قدموں میں گری تھی۔ عدن نے فوراً قدم پیچھے لیے۔ اس کا رونا دھونا، اس کے آنسو بالکل بے اثر ہو چکے تھے۔ دانی سکندر، میں عدن شاہویز پورے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ عدن نے بے رحم نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ سب نے بے اختیار منہ پر ہاتھ جمائے۔ عدن نہیں، ارسل ان سے کہو ایک بار میری بات سن لیں۔ دانی نے تڑپتے ہوئے ارسل کا بازو تھاما تھا۔ ارسل خود بے یقین سا عدن کو دیکھ رہا تھا جس کی نگاہیں دانی پر جمی تھیں۔ طلاق دیتا ہوں، دوسری بار سرسراتے ہوئے سے الفاظ نکلے تھے جنہوں نے قہر ڈھایا تھا۔ عدن پلیز، خدا کا واسطہ ایسا مت کرے میرے ساتھ، میں مر جاؤں گی۔ وہ پاگلوں کی طرح چیخ رہی تھی، عدن کا بازو پکڑے فریاد کر رہی تھی۔ طلاق دیتا ہوں، عدن کے لبوں سے آخری جملہ ادا ہوا تھا اور سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ وقت تھم گیا تھا شاید۔ دانی کا تڑپتا وجود ساکت ہوا تھا، آنکھوں میں آنسو جم سے گئے تھے۔ وہ بے یقین سی عدن کے شفاف چہرے کو تک رہی تھی۔ 4 سال پرانا رشتہ، انگنت یادوں سے بھرا وہ خوبصورت رشتہ اتنی آسانی سے ختم ہو گیا؟ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ نہیں، یہ کوئی خواب تھا شاید، بھیانک خواب۔ ابھی نیند ٹوٹے گی تو خواب بھی ٹوٹ جائے گا، پھر حقیقت میں عدن کا وہی پرانا روپ موجود ہوگا، مہربان، نرم دل اور محبت کرنے والا شخص کا روپ۔ ہاں، یہ خواب ہی تھا، ورنہ کوئی اتنا کیسے بدل سکتا ہے، اتنا سنگ دل کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ سکتے کسی کیفیت میں تھی جب بڑی پھپھو کے رونے کی آواز پر اس کا سکتہ ٹوٹا۔
دانین نے خالی خالی نگاہوں سے اسٹیج کی طرف دیکھا، پھر ہال میں تماشائیوں کی طرح کھڑے سب لوگوں پر نگاہ دوڑائی۔ یہ سب لوگ ایسے کیوں دیکھ رہے تھے اسے؟ ترحم سے، نفرت سے، تضحیک سے۔ عدن نے ایک جھٹکے سے اپنا بازو اس کی گرفت سے آزاد کروایا۔ دانین کی نگاہیں پلٹ کر اس کے چہرے سے ٹکرائیں۔ عدن کے چہرے پر اتنی نفرت کیوں تھی؟ تو کیا یہ سب کچھ جو ہوا وہ سچ تھا؟ عدن سے اس کا رشتہ ختم ہو چکا تھا؟ وہ 4 سال پرانا رشتہ، وہ محبت، وہ خوبصورت تعلق، سب ختم ہو گیا تھا۔ اس شخص نے اسے طلاق دے دی تھی۔ طلاق؟ بے یقینی بھرے انداز میں اس کے لبوں سے یہ لفظ ادا ہوا۔ اس کے قدم لڑکھڑائے تھے۔ ارسل نے سرت سے اسے سنبھالا۔ دانین، سنبھالو خود کو۔ ارسل نم آنکھوں سے اس کی ویران صورت اور اجڑی بکھری حالت کو دیکھ رہا تھا۔ ارسل، عدن نے مجھے طلاق؟ وہ اب بھی بے یقین تھی۔ ارسل کی جانب ایک امید سے دیکھا تھا کہ شاید وہ کہہ دے کہ دانین نے غلط سنا ہے۔ کاش کوئی تو کہہ دے کہ دانین کی سماعتوں کو، اس کی بصارت کو دھوکا ہوا ہے۔ سامنے کھڑا شخص عدن نہیں کوئی اور ہے۔ عدن تو بہت محبت کرتا تھا اس سے۔ اس کی اداس صورت پر، اس کے ایک آنسو پر تڑپ جاتا تھا۔ وہ اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہے؟ اپنی بے وفائی کے بعد یقیناً مجھے ٹوٹا ہوا دیکھنے کی خواہش ہوگی تمہیں، لیکن افسوس ہے دانین سکندر کہ آج یہاں تمہاری کوئی خواہش پوری نہیں ہوگی۔ عدن تنزیہ نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ دانین رونا بھول کر چپ چاپ اسے تکتی چلی گئی۔ بس بہت ہو گیا تماشا۔ اچھا خاصا ڈرامہ دیکھنے کو مل گیا مفت میں آپ لوگوں کو، لیکن فکر مت کریں، جس کام کے لیے آپ لوگ یہاں آئے تھے وہ کام ضرور پورا ہوگا۔ آپ لوگ مسٹر شاویز کے بڑے بیٹے کی شادی میں شرکت کرنے کی غرض سے آئے تھے نا، تو یہ شادی ہوگی اور آج ہی ہوگی۔ عدن عجیب سے لہجے میں سب مہمانوں سے مخاطب تھا۔ ایک بار پھر چمگوئیاں شروع ہو چکی تھیں۔ ہر شخص بے خبر تھا کہ اب عدن چاویز کیا کرنے والا ہے۔ عدن کی بھٹکتی نگاہوں نے کسی کو تلاش کرنے کی کوشش کی تھی۔ جلد ہی یہ تلاش ختم ہو گئی۔ وہ قدم اٹھاتا ایک جانب بڑھنے لگا۔ سمن طاہر، کیا تم عدن چاویز کو اپنے نکاح میں قبول کرنے کے لیے تیار ہو؟ عدن نے سمن کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلایا تھا۔ آج کے دن اس نے نہ جانے کتنے جھٹکے دینے تھے سب کو۔ سمن اس کے اس عمل پر ہکا بکا سی کبھی اسے دیکھتی اور کبھی اپنے ماں باپ کو۔ عدن، ہوش کرو، شاویز صاحب نے اسے ٹوکنا چاہا تھا۔ پہلے ہی بہت زیادہ بے عزتی ہو چکی تھی، اب مزید کیا کسر باقی رہ گئی تھی جو وہ ایک نیا تماشا کھڑا کرنے جا رہا تھا۔ ابھی تو ہوش میں آیا ہوں بابا۔ اس لڑکی پر یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی بے وفائی نے مجھ پر کوئی اثر نہیں چھوڑا۔ اس کی دھوکے بازی پر ٹوٹا نہیں ہوں میں۔ اسے جتانا چاہتا ہوں کہ وہ اتنی بھی اہم نہیں تھی میرے لیے جو اسے کھو کر جینا چھوڑ دوں۔ بولو سمن، کیا تم مجھ سے وفادار رہ سکتی ہو؟ میری بیوی بن کر صرف مجھ سے محبت کر سکتی ہو؟ عدن کی ہتھیلی اب بھی سمن کے سامنے پھیلی تھی۔ سمن نے ایک نگاہ عدن کے چہرے پر ڈالی۔ یہ سچ تھا کہ اس نے سب کچھ عدن کو پانے کے لیے کیا تھا، لیکن عدن کو حاصل کرنے کا خواب اتنی جلدی پورا ہو جائے گا یہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ دل میں مچلتے خوشی کے جذبات کو چھپاتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ عدن کے ہاتھ میں دے دیا تھا، جبکہ دانین کی خالی خالی نگاہیں اب بھی ان دونوں کے ہاتھوں پر ہی جمی تھیں۔ ذہن بالکل خالی ہو چکا تھا، اور دل، وہ تو شاید دھڑکنا ہی بھول گیا تھا۔ اس نے ویران نگاہوں سے اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھا۔ ہتھیلیوں میں لگے خوبصورت مہندی کے ڈیزائن کے درمیان عدن کا نام چھپایا گیا تھا۔ اس عدن کا نام جس کے نام کی مہندی کا رنگ تو خوب گہرایا تھا، لیکن اس نے دانین کا نام اپنے دل کی سلیٹ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹا دیا تھا۔ وہ شخص بغیر کسی قصور کے خود اسے اپنی زندگی سے نکال کر پھینک چکا تھا۔ آج کے دن ہر لڑکی خود کو خوش قسمت ترین تصور کرتی ہے، لیکن کیا اس پوری دنیا میں دانین سکندر جیسی بدقسمت لڑکی موجود تھی؟ وہ شخص جسے وہ ہمیشہ اپنا محافظ سمجھتی رہی، وہی شخص اس پر، اس کے کردار پر انگلی اٹھانے والا پہلا شخص بن گیا تھا۔ اس شخص کا کہا گیا ایک ایک لفظ دانین کی روح تک کو چھلنی کر گیا تھا۔ اتنے زخم دے گیا تھا وہ شخص کہ تا عمر ان کی بھرپائی ممکن نہ تھی۔ وہ بے جان ہوتی ٹانگوں سے نیچے بیٹھتی چلی گئی، لیکن اس کی پرواہ کسے تھی اب وہاں؟ وہ سب کی نظروں میں بد کردار تھی، ایک ایسی بد کردار لڑکی
جسے چوک میں کھڑا کر کے سنسار کر دیا گیا تھا۔ لیکن افسوس، اتنے تازیانے سہنے کے بعد بھی اس کے وجود میں جان باقی تھی۔ وہ زندہ تو تھی، مگر مردوں سے بدتر حالت میں تھی۔ بچھڑنے والے تیرا فیصلہ بجا، لیکن میرا بھی سوچتے، مجھ کو بھی سانس لینا تھی۔ جی دوستوں، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو آج کی یہ ایپیسوڈ؟ مجھے تو بہت افسوس ہوگا دانین اور ادن کے رشتے کے ٹوٹنے کا۔ تو جناب، یہ کہانی آگے کیا موڑ لیتی ہے اور سمن کی اس ہوشیاری کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، یہ جاننے کے لیے آپ جڑے رہیے گا کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل کے ساتھ، جہاں بہت جلد ہم ایک نئی ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں گے۔ ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔